अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले तो कल हमने आयत 4 से 10 की हैं, उनकी दोहराई। और ये दोहराई जैसा कि आप देखते हैं, हम सवाल करके और जवाब देकर, आपसे जवाब पूछकर, ताकि आप पूरी तरह बात को समझें। ये सवालन जवाबन जो दोहराई है, आपको अंदाजा है कि इसके कितने बड़े फायदे हैं? कभी सोचा आपने? सर बेतहाशा फायदे हैं। जज़ाकल्लाह सर, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रट लेना पड़ता है, सबसे बड़ा फायदा तो ये है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब बड़े गौर से सुने। पहला सवाल जो है वो है आयत नंबर 4 के बारे में। अच्छा, अब आयत नंबर, कुरान आपके सामने है, पहले आप पढ़ लीजिए। मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप पढ़ेंगे तो आप पहले सवाल आयत को पढ़ लेंगे तो फिर जवाब भी आप ठीक देंगे। आपने पढ़ लिया, मैं अब आपसे सवाल कर रहा हूं। अच्छा, मेहर के बारे में देखें ना, ये आप सब लोग अक्सरियत आप इस मरहले से गुजरी है। मेहर के बारे में अल्लाह के क्या अहकामात हैं और ये क्यों है? सर ये अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, जब तुम अपनी औरत को अपने यानी अपनी अपनी पनाह में ले चुके हो तो फिर उसको खुशी से उसका हक महर दो, यानी उसका भी हक है। और फिर वो जब अगर वो खुशी से, अपनी खुशी से तुम्हें कुछ दे दे तो तुम उसको खुशी से खा सकते हो, मिलजुल के खा सकते हो। जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा आपने जवाब दिया। देखें, ये एक नए खानदान की बुनियाद पड़ रही है और इसमें जिस कदर खुशदिली से ये और मर्द की तरफ से एक तोहफा है औरत को, और ये तोहफे का क्या वैल्यू होगी ये डिपेंड करता है कि उस शख्स की माली हालत क्या है जिसका निकाह हो रहा है। और ये अश्योर करना चाहिए हुकूमत को भी। अब मौलवी साहब जो निकाह पढ़ाएं, उनका फर्ज है कि वो देखें कि उसमें औरत के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा, कि बस वो जो हमने घड़ रखा है कि शरी महर बिल्कुल नहीं है। शरी महर वही है जो मंदे की हालत है उस वक्त, शादी के वक्त। और दूसरी बात, जब खुशी से बंदा देगा तो ये नया खानदान एक बड़े मोहब्बत भरे माहौल में आगे बढ़ेगा। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि अगर खातून अपनी मर्जी से उसको कुछ चीजें वापस कर दे या महर में से, तो वो उसको खा सकता है। और उसको खाने के लिए भी आपको पूरा एहतमाम करना है कि वो जो भी महर आप औरत आपको दे, आप उसको ठीक ठीक तरीके पर इस्तेमाल करें। और बेहतर ये है कि उसको खुशनुदी घर की और फैमिली की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करें, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करें, ताकि दोनों मियाँ बीवी का अल्लाह से ताल्लुक बढ़े। कोई हो सवाल आपका इसके हवाले से, जल्दी करें। अब आप देखें, पर एक बात नोट करें कि रब्बुल आलमीन ने कितना जबरदस्त, जब तक ये घर एक फैमिली का सिस्टम ठीक नहीं होता, कोई दीन नाफिज नहीं हो सकता। और दोनों मियाँ बीवी अगर इस बात के पाबंद कर ले अपने आप को कि उन्होंने अल्लाह की बात माननी है और जो अल्लाह के अहकामात हैं उन्हीं पर अमल करना है, आप यकीन माने, बहुत थोड़ी आपस में अगर नाराजगी भी होगी, चपकलश भी होगी, तो बहुत कम होगी। वरना आज जो घरों में आप हाल देख रहे हैं ना, कि मियाँ की मुंह और तरफ है, बीवी का मुंह और तरफ है, और झगड़ों की एक भरमार है। बच्चे जो उस जेर सायब परवरिश पा रहे हैं वो खुद कंफ्यूज हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कितना करम किया है कि उसने अपने अहकामात एन मबनी इंसाफ और अदल पर वो दे दिए।
اب اگر میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم نے پوچھے گا، اور جو جس جہاں جہاں خلاف ورزی ہے اس کی سزا ہمیں مل کے رہے گی۔ سر یہ ایک بڑی مثال یہ یورپ کی لے لینا، دیکھیں کتنی بد امنی، کتنی ذلتوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے ان آپ لوگوں کو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، فیملی سسٹم کی تباہی بالکل کے بعد بالکل معاشرہ کس قدر برباد ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بالکل سر، آپ نے تو دیکھا ہے کاش سارا کچھ۔ کاش کاش ہم اپنے اس اللہ کے احکامات کو، اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، یہ ہمارا رہنما ہو، تو ہمیں زندگی میں کم سے کم مسائل آئیں گے، امتحان ہے زندگی، لیکن ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جب عمل کریں گے تو ہم ان کو اوور کم بھی کر لیں گے، ان پر قابو بھی پا لیں گے۔ سر قرآن پاک سر میں آپ تین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کو انسان نے اب قدر ہی نہیں کی جو کرنی چاہیے۔ قدر یہی نہیں کی کہ اس کو اپنی رہنمائی، آپ مجھے یہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا دور ہے جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہو اور وہ اس سے نہ گزرے ہو؟ یتیم پیدا ہوئے، کس طرح آپ نے بکریاں چرائیں، پھر آپ نے کس طرح کاروبار کیے، کس طرح پھر آپ نے ہجرت فرمائی، کس طرح آپ مدینے کے سربراہ بنے حکومت کے۔ تو زندگی کا کوئی شعبہ ہو آپ دیکھ لیں، ہر شعبے کے لیے رہنمائی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے جب مصیبتیں آئیں، مشکلیں آئیں، آسانیاں آئیں، تو کیسے عمل کرنا چاہیے، اس کا عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا، نمونہ بتا دیا۔ اگر میں اور آپ اس کو نہ پڑھیں، نہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں، تو یہ قصور ہمارا ہے۔ پھر جب ہم مسائل دیکھ لیں، آج مسلمانوں کے مسائل دیکھ لیں، کیوں یہ نام کے مسلمان ہیں، اگر یہ مسلمان ہوتے تو اس دین کے تقاضوں کو پورا کرتے، پورے نظام کو نافذ کراتے، کوشش کرتے، جدوجہد کرتے، جب نافذ ہو جاتا تو پوری دنیا دیکھتی کہ یہاں کا معاشرہ کتنا مثالی ہے۔ کیوں؟ وہ بالکل قرآن سر، کے اصولوں پر چل کے کامیابی ہو سکتی ہے۔ سر یہ تو فَإِمَّا، پاپا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا میری بات سنیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جب ہدایت آئے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس پر جس نے عمل کیا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے اس کا انکار کیا، وَكَذَّبُوا، اس کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ فیصلہ پہلے روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کے بارے میں فیصلہ فرما دیا۔ لہذا بار بار میں اس لیے دہراتا ہوں کہ میں اور آپ پوری طرح سمجھیں کہ کتنی اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ہدایت ہمارے لیے نعمت ہے۔ اچھا، اب آ جائیے، دیکھیں نا، یہ تو کنبے کی بنیاد رکھنے کے لیے اللہ نے کتنے پیارے احکامات دیے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑا حکم کیا ہے جس میں گھر کا سارا سیٹ اپ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا ہے حکم؟ جلدی بتائیں، قرآن مرد کے کو الفاظ میں۔ قوام بنایا ہے۔ اطیع مرد کی حکمرانی کو تسلیم کریں اور گھر میں اس کی الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ ہے سب سے بڑی بات۔ اب چاہے آپ قوام ہیں، چاہے آپ بیوی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، جو بار بار قرآن کہتا ہے، آپ اچھے طالب علم بنے نا قرآن کے، تاکہ آپ کو بالکل پتہ ہو۔ تو مومن، ایمان والا، صاحب ایمان کا سب سے پہلا کام یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، بات ختم۔ اگر یہ نہیں کرے گا بالکل یہی حال ہوگا۔ کافروں کا تو چھوڑ دیں، کافروں کو آپ دیکھیں نا، ہماری بہن آپ کو بتاتی ہے جرمنی میں کیا حالات ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، سوائے چائنا اور اس کے آسٹریلیا کے میں نہیں گیا، باقی میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، اور بحیثیت ایک طالب علم قرآن کے دیکھا ہے۔ یقین مانیں، اگر عافیت ہے تو صرف اور صرف اللہ کے دین پر عمل کرنے میں۔ جہاں بھی اس کو چھوڑا، جتنا ہم دور گئے، دیکھیں آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں کس حال میں ہے یہ، آپ دیکھیں، کبھی غور تو کریں کہ ججز وہ فیصلے کریں کہ جو کسی ایک خاص
عہدے کو سوٹ کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا قیامت کے دن. دنیا چند روزہ ہے. آپ جتنی آسائشوں میں گزار لیں، جتنی مشکلوں میں گزار لیں، اگر مشکلوں میں آپ نے گزاری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو آپ یقین مانیں، دین ہدایت قرآن سے لیے، آپ آخرت کی دائمی زندگی میں اس جج سے کروڑ درجے بہتر ہوں گے. وہ جہنم میں جل رہا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے دین کا، اس نے انصاف اور عدل نہیں کیا، جس کی قرآن نے بار بار تاکید کی ہے. یہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا کی جو اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے اتنی بڑی ہدایات جاری فرمائے. آپ ذرا مجھے یہ بتائیے، ایک اور طبقہ جو بڑا کمزور اور مجبور اور مقہور ہوتا ہے وہ ہے یتامہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے یتامہ کے مال کی حفاظت کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ جلدی یہ بتائیے. حکم دیا ہے کہ وہ کمزور لوگوں کو اور ناسمجھ بچوں کو ان کا مال مت دو، کیونکہ مال تو سرمایہ حیات ہے. البتہ ان کو کھلاؤ پلاؤ اور کپڑے پہناؤ، ان سے باتیں اچھی کرو. آپ نے یہاں تک بالکل اچھا جب بتایا. وہ شعور کی عمر میں پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، پھر ان کا مال امانت کے طور پہ ان کو واپس کرو جو آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی. نہیں اور ڈاکٹر آپ صاحبہ، اتنا گھٹیا مت ان کے ان بڑی کا عمر میں مال نہ محنت کرو. نہیں، اس میں ایک اور بات جو آخر میں ہے کہ آپ گواہ بھی کر لو. دیکھیں یہ سارے کام اس لیے یتیم کی پرورش کرنے والے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ایک ساتھ کھڑی کر کے بتایا کہ وہ ہاں قضا ہوگا. یہ میرے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ یتیم کی پرورش اگر ان اصولوں کے تحت پرورش کی ہے تو پھر ان کے ساتھ. اب دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے. اچھا، سر جی اور یہ بھی اگر کہا ہے نا کہ جانچ پڑتال بھی کر لو کہ وہ اپنے اس مال کو سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے، سنبھال سکتا ہے، تو پھر اس کے سپرد کرو. زرتاج صاحبہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ نے ان سارے قوانین کے تحت آپ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس کے مال کی، اس کی تربیت کی ہے، اس کا مال بالکل ضائع نہیں ہونے دیا، آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہوگا جنت میں وہ ہا قضا کہتے ہیں. جس طرح دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں بالکل اس طرح وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا سوچیں. سر یہ بھی قرآن ہے نا کہ اگر کفالت کرنے والا خود اگر ضرورت مند ہے تو حساب کتاب سے تھوڑا بھائی بہت اس سارے میں احکامات آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اب ہم کیونکہ سوال و جواب کر رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہر بات آپ نے قرآن کے مطابق کرنی ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. اچھا سر اب جی یہاں ایک سوال ہے. سوال یہ جی ہے سر جی کہ جیسے کہ یہاں رشتہ داروں کی بات کی گئی ہے یتامہ کے ساتھ، لیکن اگر رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو تو کوئی غیر کسی اور جگہ سے آ کر تو اس کی کفالت کا ذمہ لے سکتا ہے. کیوں نہیں لے یتیم سکتا؟ دیکھیں اب وہ کفالت کا ذمہ اس قسم کی کفالت کہ وہ غریب یتیم مسکین، تو آپ اس کو اگر پالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ لوگوں کو سناتے ہیں یہ حدیث کہ اس کے سر پہ جب ہاتھ پھیرتا ہے محبت اور شفقت کا اللہ کے لیے تو اس کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. لہذا کسی یتیم کے لیے دیکھیں نا، یہ جو لوگ یتیم خانے کھول کے اور اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے. اور آپ ضرور یتیموں کی کفالت کے حوالے سے کچھ پیسہ اب خرچ کیجئے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس اجر سے نوازے. اچھا آمین. یہ تو تھی. اب آیت نمبر 7 میں آپ یہ دیکھیں، اس وقت عرب بڑے جاہل معاشرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. یتیموں کا مال کھانا تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اور اگر آج آپ نے دیکھنا تو وہی بالکل حالات اور کیفیات ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کس طرح ڈنڈی ماری جاتی ہے. جو جس کے قبضے میں ہو اس کو قبضہ کر لیتا ہے اور دوسرے بہن بھائی منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ باپ کا پرانے کپڑے چھوڑے ہوئے جو ہیں وہ بھی تقسیم ہوں گے انہی اصولوں کے تحت.
माल छोड़ा है, जायदाद छोड़ी है, पैसा छोड़ा है, अगर आज आप देख लें, आप पढ़ेंगे आगे चल के कि अगर इसके मुताबिक नहीं तकसीम किया तो फिर उसने अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ा है। चाहे हज किया हो, नमाज पढ़ी हो, रोजे रखे हो, जो कुछ भी किया हो, अगर उसने इन हुदूद को, उसने अपनी जायदाद, देखें आज पता नहीं क्यों लोग हज कर रहे हैं, क्यों नमाजें पढ़ रहे हैं, जबकि एक तरफ जायदाद के मामले में उसको हदूदों को तोड़ ताड़ के उनकी कोई परवाह ही नहीं करते। अल्लाह तो कहता है कि जिसने इन हुदूद को क्रॉस किया, अभी आप आगे देखेंगे। लिहाजा ये 7, 8 और 9 जो हैं कि ये जायदाद की तकसीम के बारे में हैं, और आपने कल पढ़ रखा है। मैं आज आयत नंबर 11 से शुरू करूंगा और आप पूरी तरह समझें और सवाल करें। और आप देखें, मैं एक गुजारिश करूं आपसे, फर्ज कीजिए कि कोई रिश्तेदार मेरा जो है वो काबिज है जायदाद पर, मेरा फर्ज है कि मैं उसे बड़ी मोहब्बत से बता दूं कि ये अल्लाह का हुक्म है, जो करना है तुम करो, लेकिन अल्लाह का हुक्म ये है और इसकी सजा ये है और इसका इनाम ये है। यानी करने का इनाम क्या है और सजा क्या है, ना करने की वो बता दूंगा। उसके बाद अगर वो नहीं करता तो आपने अपना हक अदा कर दिया, अल्लाह ताला उसको वो सजा देगा, क्योंकि अला कुल्ल शैन कदीर है और बेकुल्ल शैन अलीम। उसको पता है इसने क्या धांधली की है तकसीम में। आप जरा बड़े गौर से सुने और समझें बात को। आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। अच्छा, ये वसीयत का लफ्ज है ताकीद, कि अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है किसके बारे में, कि तुम्हें इसको फॉलो करना है। अहम हुक्म क्या है कि तुम अपनी औलाद में, तुम्हें वसीयत की है अल्लाह ताला ने कि उस जिक्र मिसल हज़्ज़िल उनसयैन, कि लड़के के हिस्से में 2 लड़कियों के बराबर मिलेगा लड़के को। अब ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, बड़ी हिकमत अल्लाह की, और हर फैसला बिल्कुल मबनी बर अदल है। आप और मैं अगर गैर मुतासिबाना और वाकई इसकी तहकीक करेंगे तो ये बिल्कुल, देखें ना, लड़के की बड़ी जिम्मेदारियां हैं और लड़की की उससे बहुत कम जिम्मेदारियां हैं। लिहाजा ये अल्लाह ने पहला फैसला कर दिया कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर होगा। अच्छा, आगे अल्लाह ताला कहते हैं, बड़े गौर से सुनिए, फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौकल उसनतैन फलहुन्ना सुलुसा मा तरक। फिर अगर लड़कियां ही हों और वो 2 से ज्यादा हों तो उनका हिस्सा कितना है, 2/3। यानी अगर 100 रुपया है तो 2/3 का मतलब है ज़रबे 2/3 होगा, और उससे जो कुछ निकलेगा वो उन लड़कियों का हिस्सा होगा। और बाकी जो 2/3 तो ये हो गई ना, तो क्योंकि उसके बच्चे तो लड़कियां ही लड़कियां थी, उसके लड़के नहीं थे, तो जो उसकी बाकी जायदाद बचेगी ना 2/3 में से, कितनी बचेगी जल्दी बताएं? 1/3। 1/3 बचेगी। अच्छा, अब 1/3 जो है वो बाकी रिश्तेदारों को जाएगी, जिस तरह अल्लाह ने बताया है। अच्छा, ये तो हो गया सिर्फ 2 लड़कियों का मामला। और अगर उसके सिर्फ एक ही लड़की हो और कोई औलाद ना हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी आयत में 11 में, व इन कानत वाहिदतन, और अगर लड़की एक ही हो, फलहन निस्फ, तो उसका हिस्सा आधा है। यानी अगर बाप मर गया है, लड़के नहीं है, सिर्फ एक लड़की है, तो आधी जायदाद तो उसको जाएगी और आधी बाकी वरसा में तकसीम होगी। अच्छा, कोई सवाल यहाँ पर? अब रहे माँ बाप का सवाल हिस्सा। ये है कि यहाँ पे तो ये होता है कि लड़की अगर एक ही है तो वो ही सारे अपने माँ बाप की जायदाद की वारिस होती है, वो बाकियों के हिस्से का तो वही नहीं होता। वो तो अब मेरे दोस्त हैं, उनकी एक बेटी है, वही उनकी सारी
کل جو اولاد ہیں تو وہ ساری ان کی اب جو ہوئی وارث ہے تو اسی کے پاس ہیں، کوئی انہوں نے حصے تو نہیں کیے، کوئی تقسیم نہیں کیا. گزارش یہ ہے چیمہ صاحب کہ اللہ کا حکم یہ ہے لڑکی پورے کا وارث ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہاں اسلام نافذ ہوتا نا تو فوراً عدالت کا فرض تھا، وہ اپیل کرتے کورٹ میں جاتے، فوراً اس کو چاہیے، عدالت کا فرض تھا کہ اس کی جائیداد کو اس کے ٹھیک ٹھیک ورثاء میں تقسیم کرے، آدھی بیٹی کو دے دے، باقی آدھی جو ہے وہ جیسا جیسا کوئی بنتا ہے اس کا حصہ رشتہ داری کی وجہ سے وہ اس کو دے. لیکن یہ ملک بعض اوقات زندگی میں ہی ہدیہ کر دیتے ہیں بیٹی کے نام، تو وہ بیٹی کے لیے پوری ہو جاتی ہے. اب ذرا میری بات پوری سنیں پہلے. اصل میں بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. پاکستان بنا ہی 47 میں اس لیے تھا کہ ہم اس قرآن کو نافذ کریں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ کتنا بڑا ہم اللہ کے مقابلے میں طاغوت بن چکے ہیں. حکومت اسٹیبلشمنٹ اب وہ ججوں کو رکھتی ہے، اور جج بھی کس کے ہیں؟ برٹش لا کے، امریکن لا کے، جو پیسہ بٹورنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے عدل کا قائم کرنے کے لیے ان کو تعلیم ہی نہیں دی جاتی. لہذا یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو جس پہ قابض ہے بیٹی بار ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے اللہ نے جو حصہ رکھا میں اس کو لے لوں، باقی دے دوں رشتہ داروں کو. نہیں دے گی تو قیامت کے دن یہ چند روزہ دن ہے. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، جنہوں نے غاصبانہ قبضے کیے ہیں نا ان کی اولادیں باغی ہو گئی ہیں، ان کی اولادیں ناکارہ ہو گئی ہیں. اور جن کے حصوں پہ قبضہ کیا ہے اگر وہ اللہ کے لیے آگے بڑے ہیں اللہ کے، تو ان کو اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جو ان کو نہیں ملا جنہوں نے قبضے کی ہے. یہ آپ دیکھ لیں ارد گرد یہ میں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قبضہ تو نہیں کیا، لڑکی نے تو نہیں کیا، تو یہ اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہی سمجھتے تو ہیں بھائی معروف یہ لڑکی کا، چیمہ صاحب یہ لڑکی کا فرض ہے کہ اس کا باپ جی مر گیا ہے تو وہ اس کو فرض ہے کہ وہ اب اس کی جائیداد کو اسی طرح تقسیم کرے. اگر وہ اس کی ذمہ دار ہے تو اس کو اس طرح استعمال کر اس کو تقسیم کرنا چاہیے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. جی بے جی ہم شک. سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ بعد میں آنے والا اگر وصیت نہیں کر کے گیا وہ صحیح، تو بعد میں آنے والا اس کو تبدیل کر دے. بھائی یہاں وصیت کی بات نہیں ہو رہی، آپ پہلے بات کو سمجھیں. سر جی ایکسکیوز سوری، می، اور وراثت سوال ہے وراثت سے. کہ اگر والدین اپنی زندگی میں ہی بیٹی کے نام سب کچھ کر جاتے ہیں، تمام جو کچھ ہے، تو اس کا کیا حکم ہے پھر؟ وراثت نہیں ہے، یہ زندگی میں ہی دے دیا. ایک بات سنیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اللہ کے حکم کو کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی کہ جی سر، جائیداد؟ بالکل. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس کو اس نے جو اگر باپ نے دے دی تو بس وہ قابض ہو جائے؟ ہاں میں نے کل آپ کو بتایا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت نیک انسان تھے. ان کے باپ نے حصہ نہیں دیا ان کی بیٹیوں کو، تو انہوں نے خود اپنی بہنوں کو حصہ دیا. جو لوگ اللہ سے ڈرتے، دیکھیں ہم مسلمان ہیں کب؟ اگر مسلمان ہوتے نا تو پہلا کام ہمارا یہ تھا کہ ہم قرآن کے اس سے ہدایت لیتے. یہ سب سے بڑا جرم ہے ہمارا. اور آج معاشرہ جن مسائل اور جن فسادات اور جن معاملات کا شکار ہے اس کی وجہ ہی قرآن کے پہ عمل نہ کرنا ہے. سر جی کیوں ایک نہیں سوال آپ؟ میرا بھی ہے. جی حکم. سر جی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جیسے ایک ہماری ملنے والی ہیں، وہ ٹیچر تھیں ساری زندگی، انہوں نے ٹیچنگ کی اور ان کے ہسبینڈ نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے گھر میں بیٹھ کے کھایا اپنی بیوی کی کمائی. اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ زندہ ہے اور ایک اولاد ہے، بیٹی ہے. تو اس صورتحال میں کیا مطلب پھر ہوگی، تقسیم کیسے ہوگا؟ آپ میری بات سنیں، یہاں قرآن نے ایک جنرل پرنسپل دے دیا ہے. میں نے آپ کو اولاد کے بارے میں جو ابھی آیات پڑھ رہے ہیں 11 نمبر، وہ ہے اولاد اور ماں باپ کے حصے. آگے ابھی آ جائے گا حق زوجیت کے حوالے سے حصے کیا ہے، وہ اگلی آیت آ رہی ہے، آپ اطمینان سے سنیں. جی اور آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ ہے طریقہ، یہ ہیں حصے،
اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. جی سر جی جزاک اللہ. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی جزاک اللہ خیرن کثیرا. اچھا، اب یہاں تک جو میں نے آیت 11 پڑھ رہا ہوں نا، یہ ساری کی ساری اولاد اور میاں بیوی کے حصے کے بارے میں ہے. تو یہ حق ولدیت کے ورثاء کے لیے یہ آیت ہے. آگے حق زوجیت جیسی یہ خاتون بیان کر رہی ہیں ہماری بہن افشاں، یہ وہ آئے گی حق زوجیت کے حوالے سے وارثوں کی بات. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج بہت اچھی طرح سمجھیے بات کو. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں 11 نمبر آیت کو کنٹینیو کر رہا ہوں. وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور میاں اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کے اولاد ہو. دیکھیں قرآن نے ساری تفصیلات بتا دی ہیں کہ اگر ایک والد مر گیا ہے، اس کی اولاد ہے، اس اولاد کے ہوتے ہوئے ان کو بھی حصے ملیں گے، لیکن میاں بیوی دونوں کے جو ساری لڑکا مر گیا ہے تو ماں باپ کو اس کی جائیداد میں سے کتنا ملے گا؟ 1/6. باقی اس کے بچوں میں سب میں تقسیم ہوگا. تو لہذا اب ہمیں پتہ چلا کہ جائیداد میں والدین کا بھی حصہ، اگر لڑکا یا لڑکی مر گئی ہے تو والدین کا بھی حصہ ہے، اور وہ حصے بتا دیے گئے ہیں کہ اگر اولاد ہو تو 1/6. تو اگر کوئی پھر سن لیں، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اس کی وراثت میں اس کا بھی حصہ اللہ نے مقرر کر دیا. اگر وفات پا جانے والے شخص صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں چھٹا حصہ ہے، یعنی میت کے ترکے میں 1/3 والدین کو چلا جائے گا اور 2/3 اولاد میں تقسیم ہوگا، کیونکہ 1/6 1/6 1/3 بن گیا نا جمع کیا. تو یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا، اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَأُمِّهِ ثُلُثٌ. اور اگر اس کے اولاد نہیں ہے، بیٹا مر گیا ہے، تو ماں کا حصہ کتنا ہوگا؟ 1/3. اگر اولاد ہے تو 1/6 ہوگی، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کا حصہ کتنا ہوگی اس کی جائیداد میں مرنے والے بچے کے؟ 1/4 سر. 1/3. 1/3 ہے. سر اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ آپ پوچھ رہے ہیں نا، بیوی کا 1/4 ہوتا ہے. وَلِأُمِّهِ الثُّلُث یہاں لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ قرآن آپ کے سامنے ہے؟ جی سر میرے سامنے ہے. قرآن پہ لکھا ہوا ہے نا 1/3 لکھا ہوا ہے. تو آپ 1/4 کیسے بول رہی ہیں؟ سر جی یہ تو وہ جو شخص مرتا ہے اس کے ماں باپ کا ذکر ہو رہا ہے نا، بیوی کا تو ادھر ذکر نہیں ہے. سر بیوی کا ذکر کریں. پہلے آیت کے مفہوم کو سمجھیں، اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن اور سبٹریکشن نہ کریں. اللہ کا حکم ہے یہ آیت کہ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کے اولاد نہ ہو، وَوَرَثَهُ أَبْوَاهُ، اور اس کے وارث صرف والدین ہوں، فَلِأُمِّهِ ثُلُث، تو اس حالت میں اس کی ماں کا حصہ 1/3 ہوگا. جی سر سمجھ آ گئی، جزاک اللہ. ہاں، اس لیے ان احکامات میں بہت احتیاط سے ہمیں سمجھنا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہوگا. 1/3 اسی وقت ہوگا جب اس کے کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں، بڑی اہم بات آ رہی ہے اگلے اس حصے میں جو آیت کا میں پڑھ رہا ہوں، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس کے کہ وصیت کی تعمیل کے جو کر جائے وہ کیا جائے اور اس کا قرض ادا کیا جائے. تو جائیداد کی تقسیم سے پہلے 2 کام بڑے ضروری ہیں.
ایک ہے اس کے جو قرض ادا کریں گے پہلے، پھر اس کی وصیت، پہلے اس جائیداد میں سے جتنی وصیت کی ہے وہ نکالیں گے، اس کے بعد تقسیم کریں گے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، اگر اس کی تجہیز و تکفین پہ بھی جو خرچہ ہوا ہے وہ بھی اس کی جائیداد میں سے جائے گا۔ تو تین چیزیں، ایک تجہیز و تکفین پہ جتنا خرچہ ہوا ہے، اور دوسرا قرض جو اس کے ذمہ تھا اس کو ادا کرنے کے بعد، اور تیسرا وصیت اس کی جو ہے اس میں سے، اس جائیداد میں سے وصیت الگ کر کے اب آپ اس کو وہ جو تقسیم کر سکتے ہیں اس کے ورثاء میں۔ بات کلیئر ہے؟ اگر بیوی کو حق مہر نے دیا تو وہ بھی قرض میں ہی آ جائے گا؟ بالکل آ جائے گا۔ اگر اس نے غیر معجل لکھا ہے تو جب اس کی جائیداد تقسیم ہوگی تو بیوی کو اس کا مہر ملنا ضروری ہے اس کی جائیداد میں سے، وہ بھی ایک قرض ہے اس کے اوپر۔ کوئی اور سوال؟ اچھا سر، جو وصیت ہے وہ 1/3 سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی نا؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے بالکل فیصلہ فرما دیا ہے، ورنہ اگر 1/3 سے زیادہ کرے گا تو ورثاء کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو 1/3 یا اس سے کم تو کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اب ایک بڑی پتے کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کاش میں اور آپ ذرا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ صرف تعالیٰ۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی اس اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ قانون بنایا ہے۔ اب آپ اللہ سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں، کیونکہ اللہ بکل شیء علیم ہے۔ اور اللہ جب آگے میں آپ کے آؤں گا، یہ تو ساری اب آج یہ آپ کی 11 نمبر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف بتا دیا، ہاں یہ ہے فریضۃ من اللہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جائیداد کی تقسیم کا فارمولہ جو اوپر بیان ہوا ہے، یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ یہ کی طرف سے فریضۃ فرض من اللہ، اللہ کا فرض کردہ یہ حکم ہے، اگر اس کو پورا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سزا مل کے رہے گی۔ ذرا نوٹ کریں، یہ حاجی نمازی کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ کیوں کہ اس میں تو ان کی ساری نمازیں ضائع ہوں گی، ان کا کوئی اجر نہیں اس کو ملے گا۔ کیوں؟ جس رزق ہے وہ کھا رہا ہے، وہ اس نے دھاندلی کر رکھی ہے، حرام کھا رہا ہے وہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ جب یہ سنیں بڑے غور سے، قرآن کو ذرا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تمہیں تو نہیں پتا کہ تمہارے بیٹوں اور تمہارے جو دیگر رشتہ دار ہیں ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تمہارے قریب ہے، یہ کون جانتا ہے؟ آگے اللہ نے بتا دیا، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ یہ صفت کیوں آئی ہے؟ علم کا تعلق ہے کہ کون نفع میں نقصان میں زیادہ قریب ہے، پھر عدل میں یہ، حکمت میں یہ بات آئے گی کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، تو یہ اس اللہ کا فیصلہ ہے جو علیم اور حکیم ہے۔ ہم نہ علیم ہیں نہ حکیم ہیں، لہذا ہمارے لیے اللہ نے احسانیاں فرما دی کہ اس نے اپنا حکم بتا دیا عین عدل کے مطابق۔ اب آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے کہ ہم اسی کے مطابق کریں۔ یہ تو تھا والدین ہونے کی حیثیت سے ان کی وراثت کے حصہ دار کون کون ہیں، ان کو کیا ملے گا۔ اب آئیے حق زوجیت۔ ایک منٹ سر، یہ نفع سے کیا مراد ہے؟ جو اولاد فرما بردار ہوگی، والدین کی خدمت گار ہوگی، وہ مطلب ہے؟ نہیں بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے والدین نفع کے لحاظ سے قریب ہیں، اولاد قریب ہے، رشتہ دار قریب ہیں، کون قریب ہے؟ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ، اور اسی نے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے سعدیہ کہ نہیں؟ جی سر، جزاک نہیں اللہ۔ سر، ابھی واضح نہیں ہوا نفع کے بارے میں سر۔ نفع یعنی کہ نفع کیا مطلب، دینداری کے لحاظ سے یا دنیا داری کے لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے، چاہے وہ دنیا، دیکھیں مجھے اور آپ کو کیا، دیکھیں
میں تو سمجھتا ہوں کہ میری بیوی سب کچھ ہے، جبکہ سب کچھ والدین ہیں. تو کس کا حصہ کتنا ہونا چاہیے؟ کون آپ کے نفع اور نقصان کے، قیامت کے دن کے نفع اور نقصان کے حوالے سے اہم ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے. دنیا کے حوالے سے کون اہم ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے. اب میڈم سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ سر جی یہاں ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ کسی بیٹے کو زیادہ دے دیا اور کسی کو کم دیا، اور کسی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دی، تو اس لحاظ سے بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے. بھائی آپ کیوں نہیں یہ بات سمجھتے کہ اگر اس نے یہ دھاندلی کی ہے، دیکھیں اگر زندگی میں تقسیم کرے گا، وراثت میں تو بیٹی کا آدھا حصہ ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرے گا تو ایکولی سب بچوں میں، ایون لڑکیوں میں بھی کو اتنا ہی دے گا جو لڑکے کو دیا ہے. اس کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. یہ سب چیزیں آپ کو اپنے سامعین کو بتانی چاہیے ام عبداللہ، تاکہ قیامت کے دن ان کو پتہ ہو، یا جائیداد تقسیم کرتے وقت پتہ ہو کہ اللہ کا حکم ان آیات میں ہے. آپ لکھوا دیں ان کو کہ جب بھی کوئی تقسیم کرے یا کسی کو دے اولاد میں سے، تو قرآن کی ان آیات اور ان حدیث کو سامنے رکھ کے کرے. سر میں کچھ بول سکتی ہوں؟ دیکھیں جب ماں باپ زندگی میں ہی اولاد کو دے دیتے ہیں نا یہ حق، تو اولاد ان کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ سڑکوں پہ بٹھا دیتے ہیں اور ان سے سب کچھ چھن جاتا ہے، سب کچھ ان کا ضائع ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ایسے. اللہ پاک لیکن معاف کرے اور ان سب کو قرآن اور آپ سنت. میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، قرآن کی بات سنیں. میں قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے یہ وراثت کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا ہے کہ انسان اگر خود اپنے عقل سے کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، تو ٹھیک نہیں کر سکے گا. اس کو یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ مرنے والے، آپ اس ملک میں تو حکومت خود دھاندلیاں کر رہی ہے. لہذا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوگا جب آپ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے. آج کیونکہ اسی لیے تقسیت تو ہوگی ہی مرنے کے بعد نا. جو زندگی میں کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. تقسیم جو ہوتی ہے وہ ڈیتھ کے بعد ہوتی ہے. ہم پہلے کر دیتے ہیں تو پھر وراثت اپنا نقصان. سعدیہ، وراثت وہ ہوتی ہے جو آدمی کے مرنے کے بعد ورثہ میں تقسیم ہو، اور وہی ہونا چاہیے، اور وہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح یہاں قرآن میں بیان ہوا ہے. اب سنیں آگے. سر اگر ایک عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہوا ہے، اور پھر اس کی خالی وہ ماں ہے ان بچوں کی نا، تو وہ لڑکوں میں تو جائیداد تقسیم کرتی ہے، یعنی 2 حصہ لڑکوں کا، 1 حصہ لڑکی کا، اس لحاظ سے. اور لڑکیوں کو رقم دے دی جاتی ہے اور لڑکوں کو پراپرٹی خرید کے تو اس میں حصے دے دیے جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کیا؟ آپ نے تو کہا کہ جب اگر زندہ کر رہی ہے، چاہے صرف والدہ بھی ہو، تو وہ پورا ساری اولاد میں برابر کا دے گی؟ نہ 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 نہ، وہ پھر وراثت تقسیم ہوگی 1:2 کی ریشو میں، جو قرآن نے بتائی ہے. کیونکہ باپ مر گیا، وہ وارث تھا، اس کی وہ مالک تھا، وہ مر گیا. اب ماں کو بالکل تقسیم کرنا چاہیے جو یہاں ان آیات میں ہے. اور صحیح ہوگا سر، اگر صحیح ہوگا. سنیں میری بات سنیں پہلے آپ. جی جی. اگر وہ کوئی بھی خاتون یا بندہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ لڑکا اس مکان میں رہ رہا ہے، تو اس کا مکان کب اس پر حلال ہوگا؟ جب وہ اپنی بہنوں کا حصہ دے دے. بہنوں کا حصہ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ پہ اس مکان کی قیمت لگوائی جائے، ایسے سالسوں سے جو بڑے ایماندار ہوں. اس کے بعد بھائی جو ہے وہ اپنی بہنوں کو ان کے حصے کے بارے میں پیسہ دے دے، پھر تو جائز ہے. اب سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی 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 ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو تھا اس سے بربنائے حق والدیت. اب آئیے حق زوجیت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے آیت 12 میں شروع کر رہا ہوں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ.
مرد کے لیے جس کی شادی ہو چکی ہے اللہ کہتے ہیں اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے، کب؟ ان لم یکن لہن ولد، جب ان کی کوئی اولاد نہ ہو. بیوی مر گئی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کی جائیداد میں سے آدھا، 1/2 جو ہے وہ میاں کو حق ہے اس کا، وہ اس کو مل جائے گا. باقی جو ہے اگر وہ کوئی چھوڑ گئی ہے تو وہ اس کے بھائیوں اس کے والدین وغیرہ میں تقسیم ہوگا. بات کلیئر ہے؟ اب آگے آتا ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس کے اولاد ہے، فَلَكُمْ رُبْعُ مَا مِمَّا تَرَكُمْ، اور اگر اس کے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا. پہلے اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا آپ اس کے میاں خاوند کو ملے گا، اگر اولاد ہے تو پھر 1/4 ملے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اور پھر وہی بات کہ بڑی اہم بات، وَمِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس کے کہ اس کی وصیت کی تعمیل کی، وہ جو کر گیا ہے اس کو کیا جائے، تعمیل کی جائے، اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد یہ حصے ہوں گے. اچھا، اب آگے سنیں، وَلَهُنَّ رُبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا. کس کا؟ بیوی کا 1/4 ہے. کب؟ اگر تمہاری اولاد نہیں. إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، اگر کوئی بچے نہیں ہیں تو میاں کی جائیداد سے بیوی کو ملے گا 1/4. وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے بچے بھی ہیں تو وہ بھی حصہ دار ہوں گے. فَلَهُنَّ ثُمُنٌ مِّمَّا تَرَكْتُمْ، تو بیویوں کے لیے کتنا ہے؟ 8واں حصہ. اور یہ سب کچھ کب ہوگا؟ 1/4 اگر اولاد نہیں ہے، اور 1/8 اگر اولاد ہے میاں کی تو. اور بم بعد وصیتیں توصون بہا، اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو، او دین، یا کوئی قرض ہو، تو دونوں کو ادا کر کے اس کے بعد یہ اس طرح تقسیم ہوگی جو اوپر حکم آیا ہے. کوئی سوال؟ میں پھر سمری بیان کر دیتا ہوں تاکہ اگر مرنے والے نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ادائے دین اور نفاذ وصیت کے بعد اس کی بیوی کو اس کے ترکے کا 1/4 حصہ ملے گا. اور اگر کوئی اولاد چھوڑی ہو تو اس صورت میں دونوں قرض بھی ادا کرنے کے بعد اور وصیت پوری کرنے کے بعد اس کو 1/8 حصہ ملے گا. اب بات کلیئر ہے؟ اب آیا ہاں، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ کلالہ یا اولاد. ہاں، اب یہ اگر اس نے کلالہ کا مطلب ہے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، نہ بہن بھائی تھا. پھر 176 میں جب آگے جاؤں گا تو وہاں کچھ سوال اٹھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں جواب دے دیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس اتنے بڑے مسئلے کو آپ اگر دیکھیں نا، یورپ میں دیکھیں، یورپین لا میں دیکھیں، امریکن لا میں دیکھیں، کسی بھی لا میں دیکھیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا رکھا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں ان 11-12 میں سارا کلیئر کر دیا ہے. اچھا، اب آئیں، کلالہ وہ مرد اور عورت ہے جس کے نہ تو کوئی والدین زندہ ہوں اور نہ کوئی اور. اب وَلَهُ أَخٌ اور اختن، اگر اب اس کلالہ کے اگر کوئی بھائی ہیں یا بہن ہے، فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس کا 1/4 جو ہے وہ ان کو ملے گا. تو 1/6 1/6 آپ نے بالکل ٹھیک کہا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ 1/3 میں اس کے جو ہیں وہ ہوں گے حصے دار. اب اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے نا، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، اگر
اس کی فقہ میں ساری چیزیں رکھ دی گئی ہیں، کس کے یہ جائیداد ہے تو کتنے حصے ہوں گے، یہ تو قرآن نے بتا دیا۔ ان حصوں کو اس پہلے ایک سب کو میں جانتا تھا، بڑا زمانہ ہوا ہے کہ وہ E11 میں رہتے تھے، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ مردہ ہیں، ورنہ وہ بڑے ایکسپرٹ تھے اس میں، اور اس میں کچھ عالم بہت ایکسپرٹ ہیں، سارے نہیں۔ لہذا یہ میراث کے جو احکامات ہیں یہ تقسیم ہوں گے۔ اور دیکھیں اللہ نے کتنا پیاری بات کی ہے کہ یہاں بھی کہا کہ اس کے بعد کہ پہلے وصیت کا الگ حصہ کر لیا جائے گا اور قرض اس کا دے دیا جائے گا، جو بھی قرض اس کے ذمہ ہے، چاہے مہر ہے جیسے ہماری بہن نے کہا، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، اور نقصان کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر کے بتا دیا ہے مجھے، میں اسی کے مطابق تقسیم کروں گا۔ وصیۃ من اللہ، یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے۔ ذرا الفاظ پہ غور کریں، واللہ علیم حلیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حلم والا ہے۔ علیم کا مطلب ہے کہ عین اللہ کے کامل علم کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے، اور حلیم یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں گڑبڑ بھی کرتے ہو نا تو پھر وہ برداشت کر لیتا ہے، بردبار ہے، لیکن آخرت میں تم سے حساب پائی پائی کر لے گا۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں آگے آیت 13۔ اللہ سر کہتے جی ہیں، یہاں پر ایک سوال ہے سر جی، ایک لیڈی تھی تو انہوں نے اپنے لے پالک بھانجے کو، کلالہ تھی وہ، تو اس کو اپنے جو جائیداد تھی جو ان کے نام تھی وہ جا کے تو اس کے نام کر کے آ گئی۔ اب وہاں ان کو سمجھایا بھی گیا لیکن وہ نہیں سمجھی، تو پھر اب ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ وہ بھانجا کیا کرے؟ دیکھیں اگر وہ بھانجا چاہتا ہے نا کہ وہ عذاب سے بچ جائے تو وہ اپنا حصہ 1/3 جو اس کو وصیت کا حق تھا وہ لے لے، باقی وارثوں میں تقسیم کرے۔ بڑا سیدھا مسئلہ ہے، بات سمجھ جی آئی سر، کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک سر اللہ۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے نا کہ ان احکامات کوئی سمجھے کوئی اور سمجھ کے ان پہ عمل کرے۔ دیکھیں سمجھنا اور عمل کرنا میرا اور آپ کا دینی فرض ہے۔ یہ بات آپ کیوں کہتی ہیں کہ اگر ہم مسلمان کیسے ہیں کہ اگر ہم ہر معاملہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہے تو پھر ہم مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ اور رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے عین مطابق کرتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں، سنیں، غور سے سنیں، 13 میں کہا تلک حدود اللہ، یہ تک اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو اللہ نے فیصلے فرمائے نا اوپر بتائے ہیں 11 اور 12 میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو اب یہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کا مطلب ہے کہ یہاں جو اوپر سارے احکامات بیان ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلے کیے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے، دائمی ابدی جنت، جس کے ایسے باغ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ دیکھیں ذرا، اور اللہ کہتے ہیں بس ہاں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں اگر اس نے اللہ کے حکم کے مطابق چلا نا، فیصلے کیے، یہ ہے اس کا انعام۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ سوچیں کہ ایسی زندگی ہو کہ جس میں ہمیں اللہ نے ایسا جنتوں میں داخل فرما کر کوئی برائی کا وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ماحول دیکھ لیں، رہائش دیکھ لیں، کمائی دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ فوز العظیم ہے، بہت عظیم کامیابی۔ آگے بڑا غور سے سنیں، آیت 14 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، کاش میں اور آپ پڑھیں اور سمجھیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور رسول کی، اور رسول کیا نافرمانی کے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو توڑے، پھلانگے ان سے، يُدْخِلُهُ نارا، اس کو جہنم میں اللہ داخل کرے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور آگے سنیں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین،
یہ کیوں کہا اللہ نے کہ وہ لہو عذاب مہین، یہاں خاص کر کیوں کہا؟ جلدی بتائیں۔ سر جی کیونکہ اس نے لوگوں کے حقوق مارے ہیں نا، تو اس لیے ان کو دکھا کے اللہ تعالیٰ اس کو سزا جس دے۔ کسی کے حصے پر اس نے قبضہ کیا، جس چیز کو اس نے ناجائز ہتھایا، اللہ اس کو عذاب دے کے دکھائے گا ان مظلوموں کو جن کا اس نے دنیا میں، تو یہ ہے عذاب مہین۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو 2 چپیڑیں لگا دینا، کوئی غلطی کرے، اور آپ اگر باہر کھیل رہا ہے اور اس کے ابو جا کے وہیں اس کی ٹھکائی کرتے ہیں جب سب کے سامنے، وہ عذاب مہین ہے کہ سب نے دیکھا کہ اس کی ذلت کی انتہا دیکھیں، اس کو والد نے مارا ہے اب نافرمانی پر۔ تو یہاں یہ عذاب مہین، عذاب عظیم بھی ہوگا، عذاب علیم بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ عذاب مہین بھی ہوگا۔ سمجھیں بات کو، کتنا ذلت ہوگی جو دنیا میں ان قانون وراثت کی خلاف ورزی کریں گے۔ ان آیت کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور جس کسی نے کیا ہے آپ اپنے والدین کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، رشتہ داروں کو سمجھائیں، جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں ان کو سامنے جا کے آیات جب وہ سننے کے کہ بھئی اللہ کا فیصلہ یہ ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، باقی کرو جو مرضی ہے، اس کے انجام آپ دیکھ رہے ہیں، یا دونوں 13 اور 14 میں بتا دیا۔ بہت اہم ہے یہ آیات۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم پڑھ کے ثواب حاصل کریں اور واپس رکھ دیں۔ سر جی ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی 7 بیٹیاں اور 8ویں ان کی نواسی تھی، تو انہوں نے شادی کر کے سب کو دے دیا، نواسی کو بھی، اور وہ خود فوت ہو گئی۔ تو اب ان کے لیے کتنا حصہ ہوگا؟ ان کی صرف مسز زندہ ہے اپنی بیٹیوں کے گھر، کبھی ایک ہے کبھی دوسری کے گھر، تو ان کے لیے کتنا حصہ ہوگا؟ بیٹا آپ نے اگر سمجھا ہے نا، تو وہ 1/3 جو ان کے پاس وصیت کا تھا، وہ کسی بچے کو، بیٹی کو، نواسی کو، جس کو دینا چاہتے وہ دے سکتے تھے، لیکن تقسیم اسی طرح ہوگی جس طرح یہ ہے۔ اب نہ ان کو پتا تھا، نہ ان کی بیٹیوں کو، نہ نواسی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں جب میں اس کا پابند ہوں کہ میں اللہ کے احکامات کو اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں۔ اگر چلوں گا، جو بھی مجھ سے مشکلات آئیں گی، اس کا مجھے کمپنسیشن، اس کا انعامات مجھے آخرت میں دائمی زندگی میں ملیں گے۔ دنیا گزر جاتی ہے، اور جن کی دنیا اچھی گزرتی ہے وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں۔ یعنی ہر بیٹی کو 1/3 ملے گا؟ ہر بیٹی کو 1/3 نہیں، اس کے جو 2/3 ہے نا، اس میں سے ساری حصہ دار بیٹیاں ہیں، جیسے آپ نے یہاں دیکھا ہے۔ باقی 1/3 باقی جو اس کے اور ورثہ ہیں اس میں تقسیم ہوگی۔ اچھا، لیکن اس پوری پراپرٹی میں 1/3 کی وہ وصیت کر سکتے تھے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، آگے سر، جزاک اللہ خیر۔ اب ان آیات کا جو آپ سب سن رہے ہیں، آپ کا فرض ہے ان کو سمجھیں، اور ان لوگوں کو ضرور بتائیں جو تقسیم کر رہے ہیں، کریں بے شک مرضی، آپ ان کو بتا دیں کہ یہ سن لو، اور تمہیں اس کو جاننا ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عمل نہیں کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ دائمی زندگی میں جہنم اور عذاب مہین۔ دیکھیں کتنا برا انجام سر۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پوری زندگی اس کو عذاب مل رہا ہو، اور لوگ دیکھ رہے ہوں جن کا حق اس نے مارا ہے، سال بعد اس میں معافیاں مانگیں اللہ سے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کی اصلاح کریں اگر ممکن ہے تو۔ اچھا، اب کوئی آپ کا سوال ہو؟ دیکھیں، ایک بات نوٹ کریں، قرآن پڑھنے والا یہ بات سمجھتا ہے، اگر نہیں سمجھے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ احکام ہے جو معاشرے میں امن، سکون، چین کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہوگا، اگر عمل نہ کیا جائے، ان سے غفلت برتی جائے، تو آپ کی زمین پوری فساد زدہ ہو جائے گی، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔
میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو اذیتیں اس وجہ سے کہ ان غلط فیصلے وراثت کے کیے گئے ہیں، اور آج کتنے نادان نام کے مسلمان حج بھی کیا ہوا لیکن کہتے ہیں میں نے بہنوں کو تو حصہ نہیں دینا۔ او بھائی پھر تم نے حج کیوں کیا ہے؟ اس اللہ کی ایک دیکھیں، آپ آیت 85 لکھ لیں بقرہ کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فمن یفعل منکم ذالک، جو بھی یہ حرکت کرے گا کہ کچھ کو مانے گا کچھ کو نہیں مانے گا، اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ جب اللہ نے جو فرما دیا تو یہ ہو کے رہے گا، کیوں؟ پوری کائنات اس کے حکم پہ چل رہی ہے۔ سر جی یہ کل 4 آیات ہیں 11 سے لے کے 14 تک، مگر بہت زیادہ سمجھ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سر یہ ذرا یہ سمجھا زرتاج صاحبہ ہلانے والی آیات ہیں۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ ایک آیت کو کوئی 100 دفعہ بھی پڑھے نا تو پھر اسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ سر یہ پلیز یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ مِنْ فِي ثُلُثِ، اگر دوست ایک سے زیادہ ہونا تو پھر جو بتایا گیا کہ وہ حصے میں وہ سارے شریک ہوں گے، کیا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ ان میں بٹے گا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد کے حصے 2 ہوں گے اور عورت کا حصہ 1 ہوگا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کلالہ کے بارے میں آیا تو اس میں بہن بھائی جو آئیں گے حصے میں زیادہ، تو بہن بھائی آئیں گے نا، تو کلالہ کی جائیداد میں جو اللہ نے فیصلے رکھے ہیں اس میں تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کی ساری مرنے کے بعد اس کا قرض بھی ادا کیا جائے گا، اس کی وصیت بھی پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو بچے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہاں میں تفصیل آپ کو اس وقت میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سگے بہن بھائی، ایک اس بیوی جو آئی ہے وہ پچھلے خامن سے وہ لڑکا لے کے آئی ہے، اور ایک لڑکا اس کا اس خامن سے ہے، تو یہ دونوں بھائی جو ہیں ان کا باپ کامن ہے، ماں ڈیفرنٹ ہے۔ اور ایک اور بھائی ہے، اب اس کے نام ہیں، حقیقی بھائی تو وہ جو سگا ہے، اللاتی بھائی وہ ہے جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ میں نے مثال دی آپ کو کہ عورت نے دوسری شادی کی، پہلے لڑکا تھا اس کا، اب اس سے میاں سے شاید لڑکا ہوا، تو یہ اللاتی بھائی ہوئے، کیونکہ یہ مائیں ایک ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخیائی بھائی۔ اور اللاتی بھائی وہ ہیں کہ جو باپ ایک ہو لیکن مائیں مختلف ہوں، تو یہ سب سے اخیافی ہے، اخیائی نہیں، اخیافی۔ اچھا اخیاتی ہے، جزاک اللہ۔ تو اب آپ کو دیکھیں ان جنرل پرنسپل کو، اگر اسپیسیفک کیس ہے تو اس اسپیسیفک کیس کو کسی ایکسپرٹ سے ڈسکس کریں، ورنہ یہ سمپل کیسز سارے بتا دیے گئے ہیں فقہ میں۔ ان سب کے جو اخیائی اور اخیاتی اور اللاتی اور سگے بھائی ہیں ان کے حصے کلالہ کے بارے میں تو سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ جی میں 176 آیت ہے، جب وہ آئے گی تو انشاءاللہ اس کو، لیکن ایک بات جو یہاں بڑی کلیئر ہے وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو جو قرآن کا طالب علم ہے، مسلمان ہیں، ان کو اللہ کے احکامات کا پتہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ان پر عمل کر سکیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ رکنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور جائیداد کا تقسیم بھی اللہ کی عبادت ہے، اور مومن صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اللہ ہی کے احکامات کو مانتا ہے۔ سر یہ ایک بات پوچھنی تھی، وہ جو ماں کے ساتھ آیا ہے پچھلے خامن سے، وہ تو اس باپ ستیلے باپ کی وراثت میں اس کا تو کوئی حصہ نہیں ہوگا نا؟ ذکیہ صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ حصے ہوں گے کلالہ کے، یہ اللاتی بھائی آئیں گے یا دوسرے بھائی، ورنہ اگر وہ اس میں حصے دار ہیں ہی نہیں، اگر اس کے اپنے بچے ہیں اور وہ بچے جس والد سے ہیں اس والد کے جائیداد کے ورثہ وہ ہیں، پیچھے والے اولاد نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی
हिस्से में हिस्सेदार होंगे, उसके वारिस होंगे। बात समझ आ गई? जी सर। गोया खून के रिश्तों को तरजीह है। हाँ, लेकिन वो करीब जो अकरब हुआ ना वो हिस्सेदार होगा, जो दूर के होंगे वो हिस्सेदार नहीं होंगे, जैसे यहाँ बता दिया गया है। सर अगर वालिदैन वारिस हों तो फिर उस सूरत में बहन भाइयों को भी हिस्सा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आप भाई देखें ना, वो जो मैंने आपके 11 आयत पढ़ी है, वो वालिदैन या जो बाप हैं या लड़के जो शादीशुदा हैं, उनकी जायदाद कैसे तकसीम होगी, सारी चीज वहां बता दी गई है। सर मेरा कहने का मतलब ये, जैसे अगर बेटा मर गया है तो उसके वारिस तो उस वक्त वालिदैन हो जाएंगे ना भाई? अगर उसकी शादी भी नहीं हुई थी, आप उसके कैसी बच्चे बात भी कर नहीं रही? हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बात। अब तो उसकी शादी भी नहीं हुई, वो मर गया है, तो उसके जायदाद कैसे होगी? अगर उसकी जायदाद है तो वो तकसीम का तरीका बता दिया गया है आयत 11 में। ठीक है? ठीक सर। तो टाइम हो गया है। देखें, ये कुरान किताब हिदायत है, इसको समझ के गौर व फिक्र करके पढ़ें। मैं आपको बताऊं, मैंने दुनिया में देखा है अल्लाह के दीन के, अल्लाह के अहकामात जितने अदल व इंसाफ पर मबनी हैं, इंसान के उसके अशर अशीर भी नहीं है। ये तबाहियां आप देख लें, जब हम इन अमल नहीं करते तो आप अपने मुसलमान मुल्कों में देख लें, और काफिर मुल्कों में तो आप देखेंगे कि इन पे झगड़े ही झगड़े हैं। लेकिन उनके यहाँ फिर भी अदालतें हैं, जो भी उनका गलत सही कानून है वहां आदमी अदालत में जा सकता है। हमारे यहाँ तो बदबख्ती देखें कि दुनिया का बेहतरीन कानून और उसके निफाज की हुकूमत ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि हुकूमत वो कानून भी पास करा लेती है, तरमीमें भी कर लेती है, और जजेस उसको मान भी लेते हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं, जिस इस्लाम के हम अपने आप को कहते हैं हम इसके मुकल्लफ हैं। सर वो तो रातों रात हो जाते हैं। इसलिए आप चीज़ों को समझें और आप अपनी इनफरादी हैसियत में कोशिश करें कि हम कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी हरगिज ना करें। क्यों? इसकी देखें ना, एक जायदाद की तकसीम, अल्लाह की हर नाफरमानी जो है, ये तो सबसे बड़ी नाफरमानी है ना, कि आप जुल्म करें आवाम लोगों के साथ जो मुवारिस वरसा है। लेकिन जब आप सोचें कि आप इन लोगों के हकूक तलफ करते हैं, वो बुराइयां करते हैं जिसमें लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो आप सोचें कि अल्लाह ताला कितना नाराज होता है। बहरहाल आपसे गुजारिश ये है कि कुरान को हम समझ के पढ़ें। कुरान, मोमिन कामयाब होगा आखिरत में जो अल्लाह के काम दुनिया में उसने हर काम अल्लाह के हुक्म और रसूल के तरीके पर किया होगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे इसी तरह समझने की सर, और अमल की तौफीक दे, और हम लोगों से जो कोताहियां, जो इन मामलों में कोई भी कोताही कमी हुई है उसको माफ करते परवरदिगार। आमीन। और अल्लाह पाक सबको तमाम दुनिया के मुसलमानों को कुरान और सुन्नत से जोड़ी रखे, और अल्लाह पाक रहम करे। ये जो हालात बिगड़े हुए हैं इन पे अल्लाह पाक करम करे अपना, और हम लोगों को का ये बैठना कबूल कर ले, हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले परवरदिगार। जो भी कोई हम लोगों से गलतियां कुताहियां हुई हैं उनको माफ कर दे। हम लोग गुनाहगार बंदे हैं, खतावार हैं। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और अपने करम और रहम से नवाजे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी आगे की मंजिलें आसान करे परवरदिगार। हम लोगों की औलादों को भी दीन के रास्ते पे चलने वाला बनाए, और हम लोगों का ये बैठना और समझना इसको कबूल कर ले परवरदिगार।